वजारत तवानाई और नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी NTDC और नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की मेहनत की वजह से परसों सुबह जो हमारी 2 ट्रांसमिशन लाइनें कराची के जनूब में मुनक़ता हुई थी और जिसकी वजह से मुल्क का जो जनूबी हिस्सा है उसमें बिजली का शट डाउन हुआ था, वो हमने 24 घंटे में पूरी तरह रिकवर कर लिया। और जो 2 में से 1 ट्रांसमिशन लाइन थी वो कल सुबह ही उसकी मुरम्मत मुकम्मल करके उसको एनर्जाइज कर दिया गया था। तो वो तमाम इश्यूज़ जो परसों पाकिस्तान के अवाम को ख़ास तौर पर मुल्क के जनूबी हिस्से में जिनका सामना करना पड़ा, वो अल्लाह ताला के करम से हमने फौरी तौर पर हल कर दिए। और ये कोई मामूली वाक़या नहीं था, जिसके असरात जो हैं वो फिर कराची से निकलकर फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के कुछ हिस्से तक पहुँचे थे जहाँ पर शट डाउन्स हुए। और फिर हमने उसको मरहलावार जो है परसों ही उसको रिकवर किया और फैसलाबाद पाकिस्तान में, फिर सखर, फिर हैदराबाद, बलूचिस्तान और फिर कराची शहर को परसों शब हमने आधी सप्लाई जो हम देते हैं 1000 मेगावाट, उससे आधी हमने बहाल कर दी थी और आधी जो है वो कल जो गुजर गया सुबह उसमें उसको बहाल कर दिया गया था। तो इस वक्त मुल्क में बिजली का जो निज़ाम है, तरसील का भी, ट्रांसमिशन का और जनरेशन का, वो इस वक्त मामूल के मुताबिक जारी है। और जो मामूल की लोड शेडिंग है वो भी जारी है, लेकिन किसी जगह भी सिर्फ ट्रांसमिशन में ख़राबी के बायस इस वक्त शट डाउन नहीं है। और अगर कहीं सारफीन को ऐसी मुश्किल का सामना है तो मेरी इस्तदा है कि वो रब्ता करें वजारत तवानाई से भी या अपनी जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ताकि उसे फौरी तौर पर दुरुस्त किया जा सके। पिछले हफ्ते में ही जो हमारे आखिरी 2 फीडर जो सैलाब की वजह से मुतासिर थे, जहाँ वैसे अभी भी कुछ पानी मौजूद है, खैरपुर नाथन शाह सिंध का एक इलाका है दादू के करीब, और उसके बाद भान सईदाबाद, ये 2 सबसे ज़्यादा जहाँ ज़्यादा पानी था सैलाब के दौरान, उनको भी पिछले 10 दिन में, 1 हफ्ते में हमने दोबारा से रिकनेक्ट कर दिया है। तो अब सैलाब की वजह से कोई भी इलाका जिसमें तातो लाया था वो इस वक्त पूरी तरह कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान के तमाम इलाके खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक, और ये मुमकिन तभी हुआ है कि हमारे पास मोहम्मद शहबाज शरीफ की सूरत में एक बहुत मुतहर्रक और वलवलांगेज़ क़यादत मौजूद है, जो हर चीज़ की खुद निगरानी करते हैं और जिनकी मिसाल को देखकर फिर हम भी ये कोशिश करते हैं वजारत तवानाई में कि तौर पर निगरानी की जाए। तो ये जो परसों वाला वाक़या हुआ था उसे मुकम्मल तौर पर रिकवर कर लिया गया है। उसमें जो एक इंक्वायरी है जिसका हमने हुक्म दिया था जुमेरात के दिन, उसकी रिपोर्ट जो है वो सोमवार को मुतवक्को है और वो एक अहम रिपोर्ट होगी, जिसका फिर मैंने कमिट भी किया है कि हम उसकी एक बेलाग जो है उसकी दोबारा से तस्दीक भी करवाएंगे, थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी करवाएंगे कि क्या ये रिपोर्ट जो है दुरुस्त है और क्या किसी को भी बचाने के लिए तो कोई कवर अप नहीं हो रहा। लेकिन बड़ा संजीदा वाक़या था, क्योंकि 2 हमारे पास हमारे सिस्टम में एक रिडंडेंसी मौजूद है, यानी अगर 3 लाइनें हैं जो कनेक्ट करती हैं जनूब को शमाल से, तो 3 में से एक जो है वो तो मामूल की रिपेयर की वजह से बंद थी, तो 2 का इकट्ठा ख़राब होना जो है वो एक अचंभे की बात है जिसकी इंक्वायरी हो रही है। और उसके साथ ही जुड़ा हुआ ये है कि वजारत तवानाई की एक बहुत बड़ी कामयाबी, और जिसमें NPCC ने भी अपना हिस्सा डाला, कि हमने इस वाक़े के बावजूद पूरे मुल्क में ब्लैकआउट नहीं हुआ। आधे हिस्से तक उसको महदूद किया गया और फिर उस आधे हिस्से को फौरी तौर पर कलील तरीन मुद्दत में रिकवर किया गया। तो यहाँ गुजरांवाला में जहाँ हम मौजूद हैं वहाँ सिर्फ उसका असर ये आया कि कुछ देर के लिए
لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں اضافہ ہوا اور وہ کل پھر دوبارہ درست ہو گیا. لیکن یہ جو کوشش کی گئی اس میں جو سی پیک کے تحت لگنے والے پروجیکٹس ہیں ان کا بہت بڑا حصہ ہے, خاص طور پہ جو مٹیاری لاہور کی ٹرانسمیشن لائن ہے جو سی پیک کے تحت لگی تھی, بڑا وہ ہمارا کی پروجیکٹ ہے. اس کے اندر ایسے سیف گارڈز تھے جس کی وجہ سے ہم ملک کا شمالی حصہ ہے ہم نے اس کو بچا لیا بلیک آؤٹ سے, اور یہاں بہت سارے لوگوں کو محسوس نہیں ہوا کہ کہیں کوئی نظام میں تعطل آیا ہے. یہ بھی ایک سی پیک کا فائدہ پاکستان کو ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے اس کے اندر بھی اب ایک جدیدیت آئی ہے جس کی وجہ سے ہم اس قسم کے فوری اور بچاؤ کرنے والے اقدامات کرنے کے قابل ہیں. دوسری جو بات آپ کو میں نے بتانی تھی وہ آپ نے پڑھی بھی ہے اخبار میں کہ اس مہینے نیپرا نے جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا تعین کیا ہے وہ محترم حضرات غور سے لکھیں صرف 19 پیسے ہے. یہ وہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے جو جون کے میں 9 روپے 89 پیسے تھی, اب وہ گھٹ کر 22 پیسے ہم نے ان کو اپیل کی تھی, لیکن نیپرا نے 19 پیسے ڈٹرمن کیا ہے. تو لہٰذا اس مہینے جو آپ کو بل ایشو ہوں گے ان میں جو ہے وہ پچھلے مہینے کی جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے, لیکن نومبر کے بلوں میں صرف 19 پیسے کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے. تو میں نے جس طرح پہلے آپ سب سے ہی عرض کیا اور بھی مختلف فورمز پہ کہ اکتوبر سے بجلی کے بلوں 19 پیسے فی یونٹ جو کہ جون میں 9 روپے 89 پیسے فی یونٹ تھی, تو لہٰذا اب اس کے اندر جون کے مقابلے میں 9 روپے 70 پیسے کی کمی آ گئی ہے فیول پرائس. جی یہ مکمل طور پہ سب کو ریلیف ملے گا کیونکہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ لائف لائن کنزیومرز کو تو چارج نہیں ہوتی, 100 یونٹ سے کم والوں کو تو چارج ہی نہیں کی جاتی. اس کے اوپر جو ہے 200 تک والوں کو ایک محدود حد تک چارج کی جاتی ہے اور اس کے اوپر پھر سب کو چارج ہوتی ہے. تو ان کو سب کے اوپر اس کا اطلاق ہے اور سب کو ہی یہ جو کہ جی جون کے مقابلے میں 9 روپے 70 پیسے کمی آ گئی ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں. تو اس سے عوام کو واضح طور پر ایک ریلیف حاصل ہوگا انشاءاللہ, اور جو ابھی پچھلے دنوں بہت تکلیف ہوئی ہے صارفین کو اس میں بھی اب انشاءاللہ کمی آئے گی. تو یہ دو باتیں تھیں مین جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. اس کے علاوہ جو ہے پچھلے دنوں پرائم منسٹر شہباز شریف نے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا, ہم نے تھر کا دورہ کیا اور 10 اکتوبر کو. تو تھر کا دورہ بھی جو ہے وہ ایک پاکستان کے مستقبل کی بنیاد ہے جو تھر میں اس وقت کوئلہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر ہوا ہے, اور جس کو پرائم منسٹر نواز شریف کے دور میں اس کا آغاز ہوا تھا 2014 میں. اب اس پر 2 پلانٹ جو ہیں انہوں نے بجلی بنانا شروع کر دی ہے 9 سے 90 میگا واٹ, اور انشاءاللہ اس سال کے آخر تک مزید 330 میگا واٹ اس میں ایڈ ہو جائے گی. تو پھر 1320 میگا واٹ بجلی جو ہے اس سال کے آخر تک تھر کے کوئلے سے پیدا ہوگی, اور پھر انشاءاللہ اگلے سال کے آغاز میں جب شنگھائی تھر کول کا 1320 میگا واٹ کا جو پروجیکٹ ہے وہ آ جائے گا فیلڈ میں, تو پھر تھر سے 2640 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. یہ اس لیے اہم ہے کہ تھر کا کوئلہ ہمیں باہر سے امپورٹ نہیں کرنا, تھر کے کوئلے کے لیے ڈالر خرچ نہیں کرنے, اور وہ کوئلہ جو 2 مہینے پہلے تک $400 اس کی قیمت تھی, تھر کا کوئلہ جو ہے وہ اس کی اس وقت جو ٹیکنیکل قیمت ہے وہ صرف $44 ہے. تو یہ 10 گنا سستا ہے امپورٹڈ کوئلے سے. پاکستان کی صارفین کو جو بجلی کی قیمت ہے اس کی کمی میں بھی ہمیں مدد ملے گی, اور انشاءاللہ اگلے سال جو گرمیاں آ رہی ہیں ان کے لیے اضافی پروڈکشن بھی ہمیں حاصل ہوگی. تو یہ باتیں تھی. اب آپ سوالات. اچھا سوال سر یہ ہے کہ ایک منٹ آپ نے بتایا کہ ابھی ریسنٹلی جو آپ نے ریلیف دیا ہے
سر آپ نے پچھلے اگست کے اگر بل دیکھے تو وہ 9,000 تھا، جو اس اگست میں بل آئے وہ 24 سے 25,000 سے 503 سے 10 یونٹ کے. نیکسٹ منتھ جو آ رہے ہیں بل، کیا وہ پچھلے سے کمپیریزن کیا جا سکتا ہے؟ اتنا ریلیف ملے گا ان میں؟ جی نہیں، اس میں ریلیف ہے، میں نے عرض کیا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں ریلیف ہے. اس مہینے بھی جو بل ڈیلیور ہوئے ہیں صارفین کو ان میں 4 روپے کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ آپ کو معلوم ہے. تو وہ 4 روپے جو ہے 4 روپے کچھ پیسے کی ہے، وہ اب گھٹ کر اگلے مہینے کے بلوں میں صرف آپ کو 19 پیسے چارج ہوں گے. تو وہ ریلیف آپ کو واضح طور پہ محسوس ہوگا. جتنا ریلیف ہمیں اویلیبل ہے پاکستان میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بہتری میں اور بین الاقوامی طور پر جو تیل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، وہ پورا کا پورا ریلیف عوام کو پاس کر دیا گیا. اچھا سر، ایف پی اے میں جو ہے، ایف پی اے میں جو ریلیف دیا گیا ہے یہ تو ظاہر بلوں میں محسوس ہوگا. لوگوں کے 160 کلو واٹ کے ٹرانسفارمر لگے ہیں، ہماری 70% انڈسٹری کو بند کر دیا گیا ہے. وہ اس لیے کہ فکس بل لوگ نوٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. اب 80% لوگ ریڈکشن آف لوڈ میں جا رہے ہیں، اپنا لوڈ کم کروا رہے ہیں. اب جن لوگوں نے فیکٹریاں بند کی ہیں، سر 160 کلو واٹ کا لوڈ سینکشن ہوا ہے، 80 کلو واٹ کی بند فیکٹری کی ایم ڈی آئی بھرنی ہے، جس سے لوگوں نے اپنے کنیکشن ڈسکنیکٹ کروانا شروع کر دیے ہیں. اس حوالے سر انڈسٹری کا جی ہم یہ جو فکسڈ چارج کی پالیسی ہے اس کو ریویو کر رہے ہیں، لیکن ہماری تو امید یہ تھی کہ شاید اب جو ہمارے صنعت کار بھائی ہیں وہ اپنی فیکٹریاں چلائیں گے اور فل لوڈ استعمال کریں گے. تو یہ آپ کے جو ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں ان کی کلیئرٹی کے لیے میں واضح کر دوں کہ یہ فکس چارج صرف ان کے اوپر ہے جو اپنا فل لوڈ استعمال نہیں کرتے یا فیکٹری بند کر چکے ہیں. ادروائز جو لوگ اپنی فیکٹریاں چلا رہے ہیں ان کے لیے تو نارمل کی روٹین میں بلنگ جاری ہے. اور یہ فکس چارج کی پالیسی بھی چونکہ اس میں کچھ موسمی عنصر ہے، جیسے بہت ساری فیکٹریاں جو ہیں وہ ایک خاص موسم میں چلتی ہیں اور پھر بند ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے انہیں ریلیف جو ہے اس وقت پالیسی ریویو ہو رہی ہے اور وہ بھی انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں ریویو ہو جائے گی. ایف پی اے میں سر رعایت جو ہے بڑی خوش آئند ہے، ظاہر بلوں میں لوگوں کو ریلیف محسوس ہوگا اور ٹرانسمیشن جس طرح آپ نے کہا کہ تعطل کا شکار ہے وہ بھی بحال ہو گیا، اچھا کام ہوا. ایک بڑا اہم سوال ہے سر، امریکی صدر نے الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ خطرناک ترین ملک ہے اور یہاں کا جو ایٹمی نظام ہے وہ بے ہنگم ہے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی پہلے بجلی کے سوال لے لیں پھر آخر میں اس پر سوال ہے دفتر میں جواب دیں. ضرور جواب دیں گے. والا نون لیگ کا قلعہ سمجھا جاتا ہے اور 2018 میں عوام نے یہ ثابت بھی کیا ہے. اب ریجن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ضلع کو جو تحصیل تھی اس کو ضلع کا درجہ دیا گیا ہے اور آنن فانن اس کو گجرات ریجن کا حصہ بنا دیا گیا ہے. مسلم لیگ نون مضبوط قلعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن تمام عوامی نمائندے جو ہیں آپ سمیت سب خاموش ہیں اس پر. کیا کہیں گے سر؟ جی یہ بھی بجلی سے متعلقہ سوال ہے. بجلی سے متعلقہ سوال لے لیں پھر جواب دیتے ہیں. یہیں پہ بیٹھ کے لاسٹ پریس کانفرنس میں آپ نے فرمایا تھا کہ کوئل جو ہے وہ پوری دنیا میں مہنگا ہو رہا ہے اور ہم کوئل کے پروجیکٹ کو سولر پر کنورٹ کرنے جا رہے ہیں. سائیوال کے کول پروجیکٹ کی آپ نے مثال دی تھی، ابھی دوبارہ آپ کوئل کے پروجیکٹ لگانے جا رہے ہیں، جیسے تھر کی آپ نے بات کی. یہ تھر کا جو کوئل ہے اس کی کیا اسٹیمیشن ہے، یہ کب تک ہمیں پاکستان میں پرووائڈ رہے گا اور اس کو ہم سائیوال کو بھی کنٹینیو کریں گے؟ جی دیکھیں جو ایشو ہے وہ امپورٹڈ کوئلے کے اوپر ہے، جو کہ ملک کے باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے ہمارا قیمتی زر مبادلہ استعمال کر کے، اور پھر اس مہنگے کوئلے سے مہنگی بجلی بنتی ہے جس کی وجہ سے ہم سب کو تکلیف ہے. تو لہٰذا جو تھر کول ہے جو کہ پاکستان کے اندر موجود ہے، پاکستان کی مٹی اور سندھ کی مٹی کو ایک تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ اس کی قیمت 10 گنا کم ہے امپورٹڈ فیول سے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اس پہ کوئی ڈالر خرچ نہیں کرنا پڑا، ہم اسے خود چلانے کے لیے کتنے عرصے تک تو ہم نہیں. دیکھیے یہ تو اس وقت جو ایسٹیمیٹ ہے وہ 175 بلین ٹن کوئلہ وہاں موجود ہے، اور غالباً ہم سب کی زندگیوں سے زیادہ طویل مدت ہو گئی تھر کول کی، جس سے وہ اس وہاں 1 لاکھ میگا واٹ کی ابھی ہم جس طرح میں نے کہا ابھی صرف 990 پیدا کر رہے ہیں اور اگلے سال کے شروع میں 1320 ہو جائے گا. تو اب 1320 میگا واٹ کو آپ کمپیئر کر لیں کہ وہاں 1 لاکھ میگا اتنا کوئلہ ہے کہ 1 لاکھ میگا واٹ بجلی جو ہے اس سے پیدا کی جا سکتی ہے. تو وہ اور اس میں یہ بھی ہے، ہمیں اس کا بھی خیال ہے کہ اس کوئلے کو
پاکستان کے باقی حصوں میں لانے کے لیے جو ٹرانسپورٹیشن کا لنک ہے اس پر بھی پرائم منسٹر شہباز شریف نے پچھلے 2 ہفتوں میں ہی اپنی ہدایات جاری کر دی ہیں کہ انشاءاللہ اگلے 6 سے 7 ماہ میں پاکستان ریلوے جو ہے وہ تھر سے اپنی ایک نئی لائن بچھائیں گے حیدرآباد تک، جس کے ذریعے جو ہے وہ کول پورے ملک میں جا سکتا ہے. تو لہٰذا ہم اس کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پاکستان کے جو آنے والے مستقبل میں جو توانائی پیدا کرنے کی بنیاد ہے، جو بیس لوڈ ہے، وہ تھر کول ہوگا انشاءاللہ. سر کل 8 جگہ پر ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں قومی اسمبلی کے حلقوں پر، تو کیا سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون کتنی جو ہے وکٹیں گرا اچھا جی، پھر بجلی والا کوئی سوال ہے تو لیں گے. سر اس کو یہ ایڈ کر لیں کہ 8 قومی نشستوں پر ڈپارٹمنٹ ہے آج تک اس کی کارکردگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا. لاکھوں روپے کی تنخواہیں ہیں، ہزاروں لیٹر تیل ہیں ان کے، اور ان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان. نہیں، یہ آپ گیپکو کے محکمے کی بات کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے سر. ان کی کارکردگی کے بارے میں آج تک کسی کو کچھ نہیں بتایا گیا. جتنے پر منتھ 600 لیٹر تیل لے رہے ہیں. ایک ڈائریکٹر یعنی 4-5 گاڑیاں ان کی گاڑیاں 5 مہینے سے یہاں سے باہر نہیں نکلی، اور جی ہم اور ایس ڈی او الگ پیسے لیتے ہیں جو گھریلو صارفین سے میٹر لگوانے کے لیے. جتنے غیر قانونی اکاؤنٹ ہیں. اچھا جی، پھر ہم اگر اجازت ہو تو پھر قومی پریس کانفرنس کا اختتام کر لیں اور پھر اس پہ یہ امریکی صدر کے الزام پر رسپونڈ کر دے سر. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان خطرناک ترین ملک ہے. یہاں کے جو جی امریکی صدر نے جو پاکستان کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے وہ بالکل غلط ہے، اور میری جو معلومات ہیں وہ اس دور سے متعلقہ ہیں جب آپ سب کی دعاؤں سے میں اس ملک کا وزیر دفاع تھا. پاکستان کا جو ایٹمی ڈیٹرنٹ ہے اس کو بین الاقوامی ایجنسیاں ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ تصدیق کر چکی ہیں کہ ہمارا جو، اور یہ لفظ ٹیکنیکل ہے پلیز اس کو لکھیے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، وہ بالکل محفوظ ہے اور پوری طرح اس کے اوپر ہر قسم کی جو پروٹیکشن ہونی چاہیے بین الاقوامی طور پر وہ موجود ہے. تو امریکی صدر کے کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ مکمل طور پر بے بنیاد. جی ڈویژن والا جواب سمپل یہ ہے کہ جب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی پنجاب میں تو ہم اس فیصلے کو واپس لیں گے، کیونکہ اس کی کوئی جغرافیائی منطق نہیں ہے. یہ خالصتاً سیاسی بنیاد پر ایک غیر ضروری طور پر ایک ڈویژن کی گئی ہے. اگر کوئی منطقی معیار ہے تو اس کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے، لیکن گجرانوالہ ڈویژن بہت عرصے سے ایک بڑے کمپیکٹ اور آپ جیسے کہہ سکتے ہیں مجتمع یونٹ کے طور پر کام کر رہا ہے، اور پاکستان کے جو بڑے ڈویژنز ہیں ان میں سے ایک ہے. تو اس کو سپلٹ کرنے کی نہ ہی کوئی عوامی ڈیمانڈ تھی اور نہ ہی انتظامی ضرورت تھی. تو لہذا یہ خالصتاً ایک یہ جو چند دن کے مہمان ہیں انہوں نے اس کوشش کی ہے اپنے سیاسی فائدے کے لیے، جو کہ منہ کے بل گرے گی. اچھا خرم صاحب، کل 8 قومی اور 3 صوبائی نشستوں پر ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں. 7 سیٹوں پر عمران خان خود جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. الیکشن لڑنے کے بعد وہ ریزائن کر دیں گے. پاکستان جو ہے وہ پہلے ہی مالی مسائل کا شکار ہے، اس الیکشن میں 20 کروڑ روپے اخراجات آئیں گے. تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے؟ دوبارہ الیکشن ریزائن کریں گے، پھر ضمنی الیکشن کا اعلان ہوگا، اس پہ آپ کیا کہیں؟ اور ایک قوم اپنی بیداری کا اظہار عمران خان کے جلسوں میں نہ جا کر رہے ہیں. کل بھی جو ہر ان کا اجتماع ہو رہا ہے وہ مایوس کن ہے، لیکن اجتماع اہم نہیں ہے. جو کل انتخاب ہو رہا ہے اس میں یہ ضرور ایک گارنٹی ہے کہ عمران خان کی فاسق حکومت کے برعکس جہاں بھی فیڈرل گورنمنٹ کا دائرہ کار ہم کوئی پریزائڈنگ افسر اغوا نہیں کریں گے، ہم گلیوں میں گولیاں نہیں چلائیں گے، ہم ووٹروں کو ہراساں نہیں کریں گے، ہم خواتین کو پولنگ سٹیشنوں کے باہر ڈرائیں اور دھمکائیں گے نہیں، اور انشاءاللہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے.
یہ عارضی طور پر ضرور سیاسی ہمیں چیلنجز آ رہے ہیں. جیسے میں نے کہا, جس طرح جون میں لگتا تھا کہ بجلی ہمیشہ مہنگی ہوگی, اب وہ سستی ہونا شروع ہو گئی ہے. اسی طرح بہت سارے ایشوز جو تھے اب وقت کے ساتھ جیسے جیسے حکومت میں ایک معاشی اور سیاسی استحکام آ رہا ہے, اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بلبلہ ہے یہ بھی ان قریب جو ہے یہ پھٹ جائے گا. سوال یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ اگر مجھے پلیٹ پر ٹرے میں بھی رکھ کے پاسپورٹ دیا جائے گا تو میں نہیں لوں گی. لیتے ہی وہ اگلے دن ہی باہر چلی گئی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا ہم عمران خان کو بھاگنے نہیں دیں گے. آج عمران خان ادھر ہے, آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ باہر جا کے بیٹھ گئی. اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. جی, مریم نواز صاحبہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے دوسری جو عدالتوں تھیں ان کے ایک غیر منصفانہ فیصلے کو درست کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کو باعزت بری کیا ہے. اب ان پر کوئی الزام موجود نہیں ہے اور وہ بطور ایک پاکستانی شہری آزاد ہیں, اور اسی آزادی کا استعمال کرتے ہوئے, قانون کے تحفظ کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنا پاسپورٹ حاصل کر کے وہ اپنے والد سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے.